अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता सबक आपने सुन लिया होगा। आज हम सही बुखारी जिल्द दोम सबक नंबर 35 पढ़ेंगे। वयुज़करु अन ज़ुबैदी, यहाँ से सबक शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी अज़ीज़ तालिबात, किताबें खोल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ग़ज़वा खैबर का बयान चल रहा है। हदीस शरीफ सहीहुल बुखारी जिल्द दोम में वयुज़करु अन ज़ुबैदी से शुरू करना है। यानी ये रवायत ज़ुबैदी से बयान की गई है और उन्होंने ज़ुहरी का बयान है कि मुझसे अंबसा बिन साद ने बयान किया और वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं अन्नहु समिअ अबा हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु युख़बिरु सईद इब्न अल-आस क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाना अला सरियतिन मिनल मदीनति क़िबल नजदिन। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने बयान करते हैं कि अबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिये में ज़िम्मेदार और अमीर मुकर्रर करके मदीना से नजद की जानिब भेजा। क़िबल मिनल मदीनति क़िबल नजदिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि फिर अबान और उनके साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। क़ाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु क़ुल्तु या रसूलल्लाह ला तक़सिम लहुम क़ाल अबान व अंत बिहाज़ा या वबरु। रावी फरमाते हैं कि उनके साथियों आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। बाद इसके कि आप अलैहिस्सलाम ने खैबर को फ़तह कर लिया था, उन लोगों के घोड़ों के यानी बिल्कुल बेसरो सामान थे और मुहिम में कोई कामयाबी हासिल नहीं थी और उनके घोड़ों के जो खजूर के छाल थे, यानी जो उनकी वो पालाने वगैरह थी, वो खाली थी। तो फरमाया, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ला तक़सिम लहुम क़ाल अंत बिहाज़ा या वबर तहद्दर मिन रअस ज़ान फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबानु इजलिस फ़लम तक़सिम लहुम। इस हदीस मुबारका का मतलब ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अबान और उनके साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए खैबर से बादमा फ़तहा, उसके फ़तह होने के बाद, व इन्ना हुज़्मा खैलिहिम ललीफ़ुन, इन्ना हुज़्मा खैलिहिम, उनके जो घोड़े थे उनके ऊपर जो बैठने के लिए जो जगह वगैरह बनी होती थी वो खजूर की छाल की थी। तो मतलब ये था कि उनको माल गनीमत में कोई हिस्सा हासिल नहीं हुआ था, बेसर सामानी की हालत में थे। तो इस हालत में आप अलैहिस्सलाम के पास आए। तो जब आपने देखा तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप इनको माल गनीमत में से कुछ हिस्सा ना दें। तो हज़रत अबान ने कहा व अंत बिहाज़ा या वबर तहद्दर मिन रअस ज़ान। तो उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अंत बिहाज़ा या वबर, कि तुझे यानी तू इस तरह की बात कहता है और तुम्हें इससे क्या मतलब है इससे। या वबर तहद्दर मिन रासी, कि तू, वबर कहते हैं बिल्ली को, ए बिल्ली तू पहाड़ की चोटी से उतर आई है। या वबर तहद्दर मिन रासी ज़ान, यानी ये उन्होंने एक जुमला इस वजह से उनको तंग करने के लिए कहा कि ज़ान बिल्ली को उसको कहते हैं, भेड़ के बच्चों को कहते हैं। तो मतलब ये था, पास जगह पर ज़ान की जगह पर ज़ाल का लफ्ज़ भी है। तो मतलब ये था कि तुम हमारे बारे में ये क्यों कहते हो कि इस तरह के अल्फाज क्यों कहते हो कि इनको माल गनीमत में हिस्सा ना दें। तो आपने फरमाया ए अबान बैठ जाओ, इजलिस बैठ जाओ, फ़लम यक़सिम लहू, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उनको कोई हिस्सा नहीं दिया। तो चूँकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि इनका हिस्सा नहीं बनता, इसलिए कि इनको जिस जगह के लिए, जिस तरफ के लिए भेजा गया था, इस मकसद में उनका इसका हिस्सा नहीं था। तो इस वजह से
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تو اس پر حضرت ابان کو ذرا ناراضگی ہوئی، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کی۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ھذا قاتل ابن قوقل قال ابان لابی ہریرہ وعجب لک وبر تدع من قدوم الزان ینعى علی امرا اکرمہ اللہ بیدی ومنعہ ان یحیننی بیدیہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابان بن سعید آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو ابن کوکل کا قاتل ہے، جس کا ابھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ ابن کوکل یعنی نعمان بن کوکل کے قاتل ہیں، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ تو پھر ابان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، حیرت ہے تجھ پر، تو مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا وعجب لک وبرا تدع من قدوم الزان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ انہوں نے ابن کوکل کو قتل کیا ہے، نعمان بن کوکل کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو اب آگے سے انہوں نے کہا حیرت ہے تجھ پر کہ اے وبر یعنی اے بلی، ابھی تو اترا ہے پہاڑ سے، یعنی زان بھیڑ کا یا بلی کا بچہ پہاڑ سے اترا ہے، تو مجھ پر عیب لگاتا ہے، ینعى علیہ، تو ینعى علیہ امرن، ایک ایسے معاملے کی مجھ پر تو عیب لگاتا ہے، اکرمہ اللہ بیدیہ، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت دی یعنی شہادت دے دی، ومنعہ ان یحیننی بیدہ، اور مجھے اس سے روک دیا کہ وہ مجھے ذلیل کرتے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی وجہ سے عزت دے دی، اور اگر میں کفر کی حالت میں ہی مارا جاتا تو پھر مجھے اس کے ہاتھوں ذلت ہوتی، ظاہری بات ہے کفر تو ذلت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دے دی ہے، تو اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو ان دونوں روایتوں میں ایک شبہ بھی ہے، کیونکہ اس سے پچھلی جو روایت تھی جو انبسہ سے مروی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ مانگا، اور حضرت ابان بن سعید نے روکا تھا، جبکہ دوسری روایت جو زبیدی کی ہے، یہ جو ابھی اوپر والی روایت گزری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابان نے حصہ مانگا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یہ جو واپس آئے تھے، حضرت ابان آئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لا تقسم لهم، ان کو حصہ نہ دیں، جبکہ جو پیچھے اسی طرح کی انبسہ کی جو روایت گزر چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصہ مانگنے والے حضرت ابو ہریرہ تھے اور حضرت ابان بن سعید نے انکار کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان سے کہا کہ اے ابان بیٹھ جاؤ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ابھی اوپر والی ہے لم یقسم لہم، اور یہ کہا ابان بیٹھ جاؤ، یہ روایت صحت کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ایک نے دوسرے کے متعلق منع کرنے کا کہا ہو کہ آپ ان کو حصہ نہ دیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابان کے متعلق کہا ہو ان کو حصہ نہ دیں، اور حضرت ابان نے ابو ہریرہ کے متعلق کہا ہو ان کو حصہ نہ دیں، تو پھر یعنی پھر دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کر دی ہوں، اس لیے ایک روایت میں اس طرح ذکر ہو گیا اور ایک روایت میں اس طرح آ گیا، تو لہٰذا ایک ترجیح اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، والی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان فاطمۃ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ من المدینۃ وفد کما وما بقی من خمس الخیبر۔ یہ وہ روایت ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر تمام اہل تشیع اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حصہ نہیں دیا اور ان کو محروم رکھا، یہ وہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام بھیجا، تسألہ میراثہ، ان سے میراث کا مطالبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ، کہ جو مدینہ اور فدق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے رسول نے عنایت فرمائی تھیں، وما بقی من خمس خیبر، اور جو خمس کا جو خیبر کا جو خمس باقی رہ گیا تھا اس کا حصہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔
مدینہ میں جیسے یہود جو آباد تھے بنی نذیر وغیرہ، ان کی زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب آئی تھیں اور ان کو 4 ہجری میں جلا وطن کیا تھا، تو اس وقت میں یہ زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں تاکہ وہ اس پہ کام وغیرہ کریں، جیسے باقی سارے انصار کو اور مہاجرین کو وہ زمینیں دی تھیں تاکہ اس پہ کام کریں۔ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارا وارث نہیں ہوتا، یعنی ہمارا وارث نہیں بنتا کوئی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، اور بے شک آل محمد، انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد اسی مال سے کھائیں گے، اور میں اللہ کی قسم جو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ من ھذا وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كانت علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا جو زمینیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھیں وہ میرے زمانے میں بھی ایسی رہیں گی۔ وَلَعَامَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی اس میں ایسے ہی کام کروں گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةٍ مِنْهَا شَيْئًا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا، یعنی کچھ بھی نہیں دیا۔ فوجد فاطمة علی علی ابی بکر فی ذلك، تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک، تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ محسوس کیا۔ علی ذلک کا معنی ہوتا ہے اس پہ تھوڑی پریشان ہوئی تو ان سے ترک تعلق کر دیا۔ فحجرت ہو، حجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ فلم تکلم، ان سے بات نہ کی، حتی توفیت، یہاں تک کہ فوت ہو گئیں۔ وعاشت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستہ عشرہ، یہاں تک کہ آپ 6 مہینے اس کے بعد زندہ رہیں۔ فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رات کے وقت دفن کیا۔ فلم یؤذن بہا ابا بکر، اور اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع نہیں دی گئی۔ وصلی علیہا، اور ان پر نماز فلم اور اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہیں دی گئی اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں تو حضرت علی رضی اللہ پر لوگوں کی توجہ رہتی تھی۔ تو وکان لعلی من الناس وجہ حیات فاطمہ، وجہ کا معنی ہوتا ہے ایک وجاہت تھی ان کی۔ لما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپرا محسوس کرنے لگے، یعنی ان سے اجنبیت کا سا معاملہ کرنے لگے، ان کی توجہ بدل گئی، یعنی لوگوں کی بے توجہی محسوس کی۔ تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینا چاہیے اور ان سے بیعت کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان 6 مہینوں میں ان سے بیعت نہیں کی تھی، جن دنوں میں وہ ناراضگی تھی ان دنوں میں ان سے بیعت نہیں کی تھی۔ فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، ان سے بیعت کرنے کی کوشش کی۔ فلم یکن یبایع تلک الاشہر، ان 6 مہینوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی تھی۔ فارسل الی ابی بکر ان ائتنا ولا یاتینا احد معک، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں لیکن آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ آئے۔ ولا یاتینا احد معک کراہیۃ لمحضر عمر، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسندیدگی کی وجہ سے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نہ آئیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جائیں، یعنی ممکن ہے کہ وہ لوگ آپ کے شایان شان تعظیم نہ کریں اور ایک خلیفۃ المسلمین کا جو حق ہیں وہ ادا نہ کریں۔ فقال عمر واللہ لا، واللہ ہرگز ایسا نہیں، لا تدخل علیہ وحدک، آپ اکیلے ان کے پاس نہ جائیں۔ فقال ابو بکر ما عصیتہم ان یفعلوا بی واللہ لآتینہم، فدخل علیہ ابو بکر۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو ان کے بارے میں کہ وہ میرے ساتھ بیعت بھی کریں گے؟ اللہ کی قسم میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔
فتشہد علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، فقال انا قد عرفنا فضلک وما آتاک اللہ، اور بے شک ہم آپ کے فضل و کمال کو جانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک، اور ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے آپ پر حسد نہیں کیا تھا، اور اس خیر یعنی خلافت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، ہم اس معاملے میں آپ سے ہم فلم ننفس علیہ کا خیرا ساقہ اللہ علیہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر دی، جب بہتری دی، ہم اس پر آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے. ولاکنک استبدت علینا بالامر، لیکن آپ نے ہم پر وہ معاملہ میں زیادتی کی کہ خلافت کے معاملہ میں ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا. اس وجہ سے وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیباً، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے اس خلافت کا. حتیٰ فاضت عینا ابی بکر، یہاں تک کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فلما تکلم ابو بکر قال والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. یہ وہ جملہ ہے جو تاریخی جملہ ہے، سننے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ کر ان کا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے. یعنی میں اپنے رشتہ داروں کو کوئی مال دوں، مجھے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو کوئی مال دوں. وَأَمَّا وَالَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مِّنْ هَٰذَا الْأَمْوَالِ مِنْ هَٰذِهِ فَلَمْ آلُ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ پوری بات کرنے کے بعد فرمایا، لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے، تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں. میں اپنے آپ کو ابھی تک خیر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہمارے درمیان دوری ہوئی ہے. وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُهُ فِي إِلَّا صَنَعْتُهُ، اور میں نے کوئی ایسا امر نہیں چھوڑا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، فیہا الا صنعت، مگر وہ میں نے بھی کیا ہے. یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ میں نے بھی کیا ہے. فقال علی لابی بکر، تو حضرت علی نے حضرت بکر سے کہا موعدک العشیۃ للبیعۃ، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوری تقریر کر لی تو حضرت علی نے حضرت بکر سے فرمایا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کر لوں گا. موعدک العشیۃ للبیعۃ. چنانچہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر منبر پر آئے اور خطبہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے کا اور ان کے بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. نماز کے بعد آپ نے بیٹھے وذکر شان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا، وتخلفہ عن البیعۃ وعذرہ بالذی اعتذر الیہ، ثم استغفر، پھر آپ نے استغفار کیا. وتشہد علی فعظم حق ابی بکر، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے اور سارا ذکر کرنے کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی استغفار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے شہادت دی. شہادت کے بعد حضرت بکر رضی اللہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی کہ واقعی حضرت بکر رضی اللہ کا حق تھا. ولا انکار للذی فضلہ اللہ بہ، اور اس پر کوئی بھی انکار نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی فضیلت اور کمال دیا ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے. وحدث انہ لم یحملہ علی الذی صنع نفاستً علی ابی بکر، اور اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عنایت فرمایا، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس معاملہ میں خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے. ولا انکار اللہ سے فضلہ، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن نرا لنا فی ھذا الامر نصیبا، لیکن ہم سمجھتے تھے، یعنی یہاں سے یہ مطلب ہے لم یحملہ علی الذی صنع نفاستً علی ابی بکر، یعنی اس کا باعث حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ سے حسد نہیں تھا. علی ابی بکر لم یحمل، اس پر نہیں ابارا، علی الذی، اس بات پر، صنع نفاستً، جو انہوں نے کیا، وہ علی ابی بکر، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف حسد نہیں تھا. ولل انکار الذی فضلہ اللہ بہ، اور نہ اس فضیلت کا انکار تھا جو اللہ نے انہیں دی تھی. ولیکن نرا لنا فی ھذا الامر نصیبا، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ خلافت میں ہمارا حق بھی ہے. فاستبد علینا، اور یعنی یہ بات ہم سے، یہ معاملہ ہم سے دور ہوا، یعنی ہم سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ ہم سے دور تھا. فوجدنا فی انفسنا، ہم نے اپنے دلوں میں یہ بات محسوس کی.
फसुर्र बिज़ालिकल मुस्लिमून, तो मुसलमानों को इस बात पर खुशी। वक़ालू असब्ता, आपने सही कहा। वक़ाल मुस्लिमून इला अली करीबन हीन राजअल अम्र बिल मारूफ, तो लिहाजा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अमल खैर की तरफ रुजू किया तो मुसलमानों से करीब तर हो गए। यानी बैत में असहाब मदीना शामिल थे और इसमें शामिल हो जाने की वजह से सारे मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने लग पड़े। तो यहाँ पर थोड़ी तफसील है जो हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो माल गनीमत में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको हिस्सा नहीं दिया। तो इसमें एक तो इस हदीस की जो तर्जुमतुल बाब से मुनासिबत है वो तो वाज़िह है। मिन खुमुसिल खैबर, इसमें खैबर के माल के खुमुस का ज़िक्र है, तो खैबर ही का बयान चल रहा है, तो इस वजह से ये वाज़िह है। माल गनीमत और माल फ़ै की हकीकत, यहाँ पर मिम्मा अफ़ा अल्लाह आया है, फ़ै से मुश्तक है, इसका माना लूटने के होते हैं। इसीलिए दोपहर के बाद जो चीज़ों का साया मशरिक़ की तरफ लौटता है या वापस चलता है उसको फ़ै कहते हैं। फ़ै का माना होता है लौटना। तो अब माल गनीमत और माल फ़ै की हकीकत और कुरान मजीद ने इसको कैसे बयान किया है उसको देखते हैं। इस्लामी और कानून और कुरानी आयात के मुताबिक तमाम कायनात की असली मिल्कियत तो अल्लाह ही की तरफ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मुसलमानों को हक़ दिया है वो ये मुसलमानों का है, और इन अमवाल में इस्लाम का और मुसलमानों का हक़ है कि मुसलमान सारी दुनिया में इलाही कलिमतिल्लाह के लिए मेहनत करें। तो इस्तिलाही शरीयत में गनीमत उस माल को कहते हैं जो कुफार से जिहाद और क़िताल करके मुसलमान ले लें। यानी क़िताल हो, जिहाद हो, और उसके बाद जो माल मिले उसको माल गनीमत कहते हैं। और फ़ै उस माल को कहते हैं जो बग़ैर जिहाद और क़िताल के हासिल हो जाए, यानी कुफार ख़ुद ही अपना माल छोड़कर भाग जाएं या रज़ामंदी से बतौर जिज़िया या खिराज मुसलमानों को दे दें, उसको फ़ै कहते हैं। ये तो बुनियादी फ़र्क है। अब इस तरह हुआ था कि आप अलैहिस्सलाम, यानी जब आप अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ़ लाए तो बनु नज़ीर की जो ज़मीनें थीं वो बतौर फ़ै आपको अता हुई थी। इसका ज़िक्र भी सूरह हशर की आयत में है। और ये ज़मीन बराबर आप अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में रहीं, और इस ज़मीन की आमदनी से आप अलैहिस्सलाम अपने अहल व याल का ख़र्चा देते थे, और जो बचता था उससे मुसलमानों के हथियार वगैरह ले लेते थे। खैबर की ज़मीन का जो खुम्स था और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम का सहम और जो सब मुसलमानों का हिस्सा था उस आप अलैहिस्सलाम को मिला था। फ़दक की ज़मीनें, अहले फ़दक को जब खैबर का हाल मालूम हुआ तो यहूद जो खैबर के थे उन्होंने इस शराइत पर सुलह कर ली कि इन लोगों ने जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहला भेजा कि हमारी जानों को अमान दे दें, हम आपके फ़ैसले पर राज़ी हैं। तो लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने फ़दक का मामला आधी आधी ज़मीनों पर किया, यानी फ़दक की ज़मीन का निस्फ़ हिस्सा अहले फ़दक को और निस्फ़ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। और यही वजह थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब यहूदियों को हिजाज़ से जिला वतन किया तो अहले खैबर को ज़मीनों की कोई कीमत नहीं दी गई, लेकिन अहले फ़दक को निस्फ़ ज़मीन की कीमत दी गई। तो अब इस तरीके से ये अमवाल मुसलमानों के पास आए, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सहाबा को और मुसलमानों को उनकी तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरतों और मसलतों के में ख़र्च करने के लिए फ़रमाया हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हिस्सा मीरास का मुतालबा और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का उज़र यहाँ पर हुआ, ये जो हदीस मुबारका में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और फ़दक से जो आमदनी होती थी तो वो आप फ़ौरी और जो अचानक ज़रूरतें पड़ जाती थी उनमें ख़र्च किया करते थे, क्योंकि आपके कब्ज़े में होती थी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती फ़ौरन वहाँ पर लगा दिया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने वो मुख्तलिफ़ लोगों को उसके यानी देखभाल के लिए रखा हुआ था, और उससे जो आमदनी आती थी वो आप अपने अहल व याल पर भी खर्च करते थे और बाकी मुसलमानों की ज़रूरतों और मसलतों पर भी लगाते थे। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब हज़रात अहले बैत को ये ख़्याल हुआ कि ये ज़मीनें आप अलैहिस्सलाम की मिल्कियत और ज़ाती जायदादें थीं, इसलिए बतौर वरासत हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं, और इनको ये ख़्याल हुआ कि ये चूँकि आप अलैहिस्सलाम की मिल्कियत थीं तो इस वजह से वरासत हमें मिलनी चाहिए। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खैबर, फ़दक और बनी नज़ीर की जो जायदादों से जो जिन ज़मीनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का ख़र्चा चलता था उनमें अपना हिस्सा मांगा। हज़रत अबू बकर रज़ी ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से हिस्सा तलब किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त औलाद में से सिर्फ़ एक बेटी हज़रत फ़ातिमा ही थीं,
اور اس لیے اس اصول کے مطابق یعنی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر اس جائیداد کا نصف ملنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ ہم انبیاء کسی مال کے وارث نہیں ہوتے اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات ہوتا ہے، البتہ جو نفقہ اور خرچہ اس میں مقرر ہے وہ بدستور ایسا ہی چلتا رہے گا۔ جس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے ابوبکر بھی اس میں خرچ کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا خرچہ چلتا تھا وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور جو جہاد کے لیے مال خرچ ہوتا تھا وہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کچھ حصہ مال وراثت کے طور پہ یعنی اولاد میں تقسیم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا، پریشان ہوئیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صریح ارشاد نقل کر دیا، اس لیے خلیفہ وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عذر تو ظاہر تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریشان ہونے کی وجہ بظاہر یہاں سمجھ نہیں آتی۔ اور بہرحال تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس ارشاد کی وجہ سے یہ معذور تھے، انکار کر دیا۔ اور پھر دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے سے خوشی نہیں ہوتی جتنا میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، تو میں تو آپ پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن یہ مال آپ کو بطور وراثت کے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ مال بطور وراثت آپ کا ترکہ نہیں بنتا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی انداز رہا، جب اپنے دور خلافت میں آپ نے بھی میراث کو تقسیم نہیں کیا، تو لہٰذا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطالبہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے بھی اسی بات پر ہے کہ یہ بطور وراثت کسی کو نہیں مل سکتا، تمہارے پاس جو یہ زمینیں ہیں وہ بطور انتظام کے ہیں، اگر انتظام کے لیے تم زمینوں کو رکھ سکتے ہو تو رکھو۔ اور ان حضرات نے یہ مطالبہ کیا تھا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ زمینیں ہمیں آدھی آدھی کر دیں، تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم بطور انتظام کے تم متولی ہو، اگر کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میں زمین کسی اور کو دے دوں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں اور اپنا حصہ میراث طلب کیا تو انہوں نے نہیں دیا تو ناراض ہو گئیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب اشکال یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ارشاد لا نورث وما ترکنا صدقہ سننے کے بعد ناراض کیوں ہوئیں؟ اب یہاں پر شیعہ یہ کہتے ہیں، اس کا جو یعنی اہل تشیع کی طرف سے اور شیعوں کی طرف سے اس کا جواب مطالبہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ معصوم تھیں، اس لیے اشکال ان کے مسلک پر یعنی شدید ہوا کہ ایسے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا سے چلے گئے اور ان کے سر پر والد کا سایہ نہ رہا، تو اس کے لیے اب انہوں نے تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک تو صدمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو وہ مال جو ملا تھا، جو ان کی جائیداد بنتی تھی، وہ بھی نہیں ملی۔ تو اہل سنت والجماعت یہ جواب دیتے ہیں کہ ان پر ان کا حزن و ملال اور پریشانی بننی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا کہ انبیاء علیہ السلام کسی میراث کو نہیں چھوڑتے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو یہ بات نہیں بنتی تھی، تو اس وجہ سے یہ ناراضگی کی وجہ حضرات فرماتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت نہیں چلتی، اگر ہم کچھ چھوڑیں گے تو سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، تاکہ انبیاء علیہ السلام دعوت حق میں، تبلیغ دین میں اور جو کچھ بھی محنت اور مشقت اٹھائی وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور دنیا میں کوئی چیز ان کی حصہ نہ بنے اور نہ ہی ان کی اولاد کو اس میں کوئی حصہ ملتا رہے، تاکہ کیونکہ نبی جو ہیں وہ پوری امت کے روحانی والد ہوتے ہیں،
لہٰذا ان کا مال امت کے تمام افراد کے لیے وقف ہوتا ہے اور خاص کسی فرد کے لیے مخصوص نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے امت کے تمام افراد تک ان کا فیض پہنچتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس کے علاوہ بھی یہ 6 جگہ پر آئی ہے، اور حضرت جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا، اگلی روایت میں قال اخبرنی عمارۃ عن اکرمۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما فتحت خیبر قلنا الان نشبع من التمر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے یعنی کہا کہ اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ یعنی خیبر میں کھجوروں کا علاقہ تھا تو کھجوریں بہت زیادہ، پہلے تو مدینہ منورہ میں اتنی کھجوریں نہیں ہوتی تھیں۔ عن ابی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما شبعنا حتی فتحنا خیبر۔ ہم کھجوریں بھی پیٹ بھر کے، جی بھر کے نہیں کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا۔ باب ان دونوں حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے، یعنی اس سے پہلے فتح خیبر سے پہلے تنگی ہوتی تھی اور کشادگی اور خوشحالی نہیں تھی، اور خیبر کے اس فتح ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مزید خوشحالگی دے دی۔ باب استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر، اہل خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل مقرر کرنے کا بیان۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر فجاءه بتمر جنیب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تمر خیبر ہکذا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کی کھجوروں کا جب عامل بنایا تو وہاں کی وہ بہترین عمدہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ جنیب کا معنی تھا عمدہ قسم کی کھجوریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی عمدہ ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ قال لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں ایسا نہیں اللہ کے رسول، انا لنأخذ الساع من هذا بالساعین۔ تو آپ نے اس نے عرض کیا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ ہم نے اس طرح کیا تھا کہ ایک سا یعنی عمدہ کھجوریں 2 سا کے بدلے میں خریدی تھیں۔ تو یا بالثلاثۃ یا 3 کے بارے میں فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرو، بیع الجمع بالدراہم، ان سارے کو کچھ دراہم کے بدلے میں بیچ دو، ثم اتبع بالدراہم جنیبا، پھر جو پیسے آ جائیں تو ان کے بدلے میں اچھی کھجوریں لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنس کے بدلے میں جنس کے تبادلے کی صورت میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے وہ سود کی قسم میں آتا ہے، کیونکہ جہاں پر فقہا کے نزدیک جو علت نکالی گئی حدیث سے وہ اس میں ایک یہ ہے کہ قدر اور جنس بھی اتحاد ضروری ہے، اگر جنس میں متحد ہو اور پھر تبادلہ ہو رہا تو کمی بیشی سود بنتا ہے۔ وابو ہریرہ حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی من الانصار الى خیبر فامرہ علیہ، وعن عبد المجید عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ و ابی سعید مثلہ۔ وہی حدیث ہے، صرف سند کا فرق ہے۔ باب معاملۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیبر، اہل خیبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس کا ذکر ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر للیہود ان یعملوها ویزرعوها ولہم شطر ما یخرج منها۔ ابھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود سے معاملہ کیا تھا، یعنی خیبر کی جو زمینیں اور باغات تھے ان کو خیبر والوں کو دیے، اور وہ لوگ اس پہ محنت کریں گے اور کھیتی کریں گے، اور انہیں اور ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا، یعنی آدھا حصہ ان کو ملے گا، آدھا مسلمانوں کو ملے گا، یہ ان سے معاہدہ ہوا تھا۔ باب شاۃ التی سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر ورواہ عروۃ عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری کا بیان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہ سم، خیبر میں ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی گئی، اس میں زہر تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد صرف خیبر کا بیان ہے، ورنہ اس واقعہ کا یعنی بکری کا زہر دینا اس حدیث مبارکہ میں اس کی مناسبت صرف خیبر کی وجہ سے ہے۔ غزوۃ زید بن الحارثہ، اب یہاں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ یعنی جو ان کا غزوہ ہوا اس کا ذکر ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ علی قوم فطعنوا فی عمارۃ فقال لا تطعنوا فی عمارتی۔ آپ نے فرمایا اس کو ان کے عمارت میں آپ طعنہ نہ دیا کرو، لوگوں سے فرمایا فقط طعنتم فی عمارت ابیہ من قبل، اور اس سے پہلے تم نے اس کے والد کی عمارت میں بھی طعنہ دیا تھا۔ وعیم اللہ لقد کان خلیقا للعمارتی، اور اللہ کی قسم ان کی تخلیق یعنی ان کی پیدائش عمارت کے امور کے سنبھالنے کے لائق ہوئی ہے،
یعنی یہ اس قابل ہیں کہ امارت کر سکیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور یہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور فرمایا کہ اور بلا شبہ یہ اسامہ اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تر ہیں۔ پہلے ان کے والد مجھے پسندیدہ تھے، اب یہ مجھے پسندیدہ ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ دراصل عربی النسل بنی کلب میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کسی ظالم نے ان کو پکڑ لیا تھا اور مکہ میں لا کے بیچ دیا۔ پھر حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو خریدا۔ جب آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ زید کے والد کو جب ان کی جدائی کا صدمہ ہوا تو روتے روتے یہاں پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر لے کر جانا چاہتے ہو تو ویسے ہی لے جاؤ، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کیا اور آپ کے ساتھ وہاں نہیں گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لڑائیوں میں امیر بنا کر بھیجا، تو مختلف لڑائیوں کے لیے، لیکن اس میں ان کے والد کے ساتھ بھی لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر بنایا تھا، تو حضرت زید رضی اللہ کو جب امیر بنایا تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ پھر جب ان کے بیٹے کو امیر بنایا تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ رنگ ان کا پکا تھا، دوسرا یعنی وہ غلام رہ کر آزاد ہوئے تھے، اس وجہ سے لوگوں کو اعتراض تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امارت کے آل ہیں۔ باب عمرۃ القضاء ذکرہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے عمرۃ القضاء کا ذکر ہے، اس عمرے کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صلح حدیبیہ کے اگلے سال کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے، یہاں تک اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔